बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपके सामने तीन जो आज खबरें हैं वो रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से एक अहम फैसला, बड़ा फैसला जो है वो आज हो गया है। और सिंध हाई कोर्ट ने, दूसरी खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और आज कौमी असम्बली से एक और तरमीमी बिल की जो है मंजूरी दी गई है, और वो बिल जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है, और इख्तियार दिया गया है आपके आर्म फोर्सेस और सिविल फोर्सेस को कि वो किसी भी शख्स को किसी भी हवाले से गिरफ़्तार कर सकते हैं। किसी भी हवाले से मुराद मेरी ये है कि अगर उन्हें कोई शुबा हो कि ये बंदा किसी जुर्म में, संगीन जुर्म में मुलव्वस है, तो वो उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं इस हवाले से। और दूसरा, सबसे आखिर में आपको बताएंगे, सबसे आखिर में आपको एक अहम खबर के हवाले से भी बताएंगे कि नैब का जो मौक़िफ़ है, एक नहीं दो, इस मुल्क में जो इमरान खान बात करते होते थे कि इस मुल्क में एक कानून नहीं दो कानून चल रहे हैं दो लोगों के लिए, तो उस हवाले से आज नैब का जो मौक़िफ़ सामने आया है, वो सदाकत है इस बात की कि इमरान खान दुरुस्त कहते थे कि इस मुल्क में एक कानून नहीं दो कानून। वो एक कानून की बात करते होते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते होते थे कि इस मुल्क में दो कानून हैं, एक अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग और ताकतवर के लिए अलग कानून है। तो इस हवाले से भी हम आपको बनाएंगे कि वो उनकी कही हुई बात आज सच साबित हुई कि नैब का जो मौक़िफ़ सामने आया है उस हवाले से। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से आज दो बिल जो है वो टेबल करने थे कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में। एक तो था जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, और दूसरा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से तो बिल जो है वो टेबल हो गया है। इसमें वही जो 20 सितंबर को एक सदारती आर्डीनेंस आया था, वही बिल टेबल किया गया था, जिसमें जस्टिस मुनीब के हवाले से उसमें सदारती आर्डीनेंस में जस्टिस मुनीब को, नाज़रीन आपको पता है कि जस्टिस मुनीब अगर आइन और कानून की बात करते हैं तो फिर इस मुल्क में आइन और कानून की सरबलंदी का नारा लगाने वाले या आइन और कानून पर चलने वाला जो भी बात करता है वो महतूब ठहरता है। ये पिछले 77 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो उस हवाले से सदारती 20 सितंबर को एक आर्डीनेंस आया था, जिसमें साबक माजी के काजी फाइज सर ने उसको जस्टिस मुनीब को निकाल बाहर किया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें रखा था। आज वो बिल टेबल हुआ है, लेकिन वो वही सदारती आर्डीनेंस टेबल हुआ है। उसमें कोई गो के उसमें तरमीम की गुंजाइश तो रखी गई है कि तरमीम इसमें की जा सकती है, लेकिन तरमीम इस हवाले से उसमें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं, जजेस की तैनाती को लेकर इख्तलाफात चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अंदरून सिंध से जजेस की तैनाती हो और कराची से ना हो, जबकि जो जुडिशल कमीशन बनना है उसमें पीपल्स पार्टी कहती है कि जी अरफान सिद्दीकी, सेनेटर अरफान सिद्दीकी को निकाल कर फारूक एच नायक को डाला जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर जो है वो हुकूमत के, मतलब नून लीग के हैं नुमाइंदे, तो फिर ये जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी हो जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ये एक फड्डा चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो तरमीमी बिल पेश किया गया, टेबल किया गया, वो वही है। उसमें कोई तरमीम नहीं की गई, लेकिन उसमें गुंजाइश रखी गई है, चूँकि आगे चलकर जब इनके मामला सेटल होंगे तो फिर उसमें तरमीम की जा सकती है। तो एक और जो आज कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी ने जो आज जिस बिल की मंजूरी दी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से है। पहले ये था जी कि कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 23 की जाए। अभी तो 17 है सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उसमें 6 जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही थी। लेकिन आज जो सेनेट की कायमा कमेटी ने कसरत राय से जिस बिल की मंजूरी दी है, उसमें जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने का कहा गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ने उसकी शदीद मुखालफत की। कायमा कमेटी में उनके ज़ाहिर मेम्बरान बैठे हुए हैं। कमरान मुर्तज़ा, तो वो जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो कमरान मुर्तज़ा उठकर बाहर चले गए उस कमेटी में से। तो फिर वो जो बाकी, ज़ाहिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास तो अक्सरियत है, गो भला ये जाली और आवाम के गर्दनों पर ये मुसल्लत की गई हुई है हुकूमत है, आपके मैंडेट के ख़िलाफ़, आवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हुई है, लेकिन वज़ाहिर तो अक्सरियत है। बहरहाल ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है।
اب اصل میں جو پھڈا پڑنے والا ہے وہ پھڈا اس بات پر پڑے گا کہ سپریم کورٹ میں جو جج تعینات کیے جائیں گے وہ کیسے کیے جائیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے، وہ کس طرح، وہ کہاں سے، ہائی کورٹ سے لے کر آئیں گے یا پھر وہ وکلاء سے ڈائریکٹ لے کر آئیں گے، یہ ایک پھڈا پڑے گا۔ اور آپ ناظرین، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ابھی ہونی ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس پر شدید اختلافات ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے جی کہ اندرون سندھ سے جو ہے وہ ججز تعینات کیے جائیں۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھیں تو صرف کراچی کے لوگ وہاں پر ہیں۔ کراچی سے مراد میری یہ ہے کہ وہاں پر جو مہاجر طبقہ ہے وہاں سے ججز آ رہے ہیں۔ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز ہیں، حسن اظہر رضوی کی بات کی جائے، محمد علی مظہر کی بات کی جائے، عرفان سعادت کی بات کی جائے، یہ تو اس کو مہاجر کراچی سے آئے ہوئے ہیں، یہ مہاجر ہے بنیادی طور پر، بڑے یہ اہل زبان ہیں، اردو بولنے والے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ وہ اس بات پر وہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ اندرون سندھ سے مراد یہ ہے کہ بالکل جیسے لڑکانہ سے کوئی آ گیا، کوئی سکھر سے آ گیا، کوئی کمبر شداد کوٹ سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، وہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی کے ججز ہوں گے، ان کی حمایت یافتہ وہ لے کر آئیں گے، ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ وکلاء تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کے، کسی بھی سیاسی پارٹی میں وکلاء تو ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر جو میچ پھنسا ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی نہیں ہوئی، اور اگلا جو ہفتہ ہے شروع ہونے والا ہے، یہ بڑا اہم ہفتہ ہے شروع جو ہوگا، اور اس میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس میں جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل ہو جائے گی، اور پھر آئینی بینچ کی بھی تشکیل ہو جائے گی کہ آئینی بینچ کا سربراہ کس نے بننا ہے، کون اس کو پریزائڈ کرے گا، اس کی بھی تشکیل، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اگلے ہفتے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم حکم جاری کیا ہے۔ ناظرین، یہ کل اس کیس کی سماعت تھی، جو 26ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی تھی۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بازور طاقت اس کو منظور کروایا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، مینگل گروپ کے جو سینیٹر تھے انہیں اغوا کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو حمایت یافتہ ان کے لوگ تھے ان کو اغوا کیا گیا، پھر ان سے ووٹ ڈلوائے گئے، ان کے بیانات بھی بعد میں آئے، ویڈیو کلپس بھی آئے، زین قریشی کے حوالے سے جو ہے اسلم گمن، بریگیڈیئر اسلم گمن کے حوالے سے بھی باتیں باہر ہوئی اور وہ بھی کلپس آئے۔ یہ تو آپ سے کوئی ڈکی چھپی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ یہ وہ آپ سب جانتے ہیں بخوبی، آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے اور ادراک بھی رکھتے ہیں کہ پچھلے 77 سال سے پاکستان میں جس طرح کی بھی کوئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے یا کوئی بل منظور ہوتا ہے پارلیمان سے تو وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب کی بار بھی یہی پریکٹس کی گئی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے میں کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ اس میں اغوا کیے گئے، ان سے ووٹ ڈلوائے گئے، تو یہ سارا معاملہ تھا۔ لیکن اس پر سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کی گئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو کسی بھی ہائی کورٹس میں وہ اس کو اس بات سے مشروط کر دیا گیا تھا کہ جب تک متعلقہ صوبائی اسمبلی قرارداد پیش نہیں کرتی، وہ ہائی کورٹ کوئی بھی ہو، وہ اس کے پاس وہی اختیارات ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے آنے سے پہلے کے تھے۔ تو اس طرح سندھ ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا۔ ٹیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے گزشتہ روز اس کی سماعت تھی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور دیگر لوگوں کو، جو ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان جو اس کے سندھ ہائی کورٹ کے جو ہیں سندھ ایڈوکیٹ جنرل، ان کو نوٹس جاری کر دیے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے یہ متصادم، اس بل کے اندر بہت ساری ایسی شقیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے طلب کیا اور سماعت 10 دنوں کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اہم فیصلہ جو ہے اس پر وہ آ سکتا ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں تو آئینی بینچ نہیں بنا، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے درخواستیں تو وہاں پر ہیں، لیکن وہ جب بینچ بنے گا تو اس کو انٹرٹین کیا جائے گا، اس کی سماعت شروع ہوگی۔ تو ہائی کورٹ کوئی بھی ہو، لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ درخواست دائر ہے، اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ اس معاملے میں بازی لے گئی ہے اور انہوں نے متعلقہ جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں فورم کو کہ وہ آئیں اور اس پر عدالت کو سیٹسفائی کریں، عدالت کو مطمئن کریں۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ
آج وہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی، لیکن یہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 تھا جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اس میں جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 11 ذیلی شق 4 میں ترمیم کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے والے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیبل کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ ترمیم کے تحت مسلح افواج اور سول مسلح افواج کو جرائم میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ یہ جو نئی ترمیم پیش کی گئی ہے، بھائی سڑک پر جائیں آپ، کیا پتہ وہاں چلتا ہے جی کہ کون کس جرم میں ملوث ہے، کون کی نہیں ہے، تو یہ اختیار دیا گیا کسی کو بھی اٹھا لیں اور جرم میں ملوث کر کے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لاپتہ افراد کے والے سے ایک آئینی راستہ نکالا گیا ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ اٹھا کر اسے اندر کریں رکھ سکتے ہیں 3 ماہ کے لیے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم پر سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے، کسی بھی شخص کو جس پر یہ اعتراض ہو کہ جی اس نے کیا ہوا ہے، جرم کیا ہے۔ جرائم میں ملوث شخص کی 3 ماہ سے زائد حراست یا نظر بندی میں شفاف ٹرائل کا حق ہوگا۔ مسلح افواج کے پاس یا نیم مسلح افواج کے پاس بندہ ہو تو شفاف ٹرائل کون سا ہوتا ہے؟ کس ٹرائل کی بات کرتے ہیں آپ؟ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10(a) کے تحت ہوگی۔ مسلح افواج یا سول مسلح افواج کسی شخص کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے اور دلچسپ بات ہے جی کہ مسلح افواج یا سول مسلح افواج کسی شخص کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیں گے۔ واہ، کیا ہی بات ہے جی! کوئی بھی جا رہا ہو اسے پکڑ کر اندر کر دے آپ، اور کہیں جی کہ اسے بڑا جرم کیا، سنگین جرم کیا، ریاست کے خلاف نعرے بازی کی ہے، اور اس کو 3 ماہ کے اندر رکھ دیں، اس کا ٹرائل کریں۔ اب شفاف ٹرائل کی بات وہ کر رہے ہیں، شفاف ٹرائل کہاں ہوتا ہے؟ شفاف ٹرائل تو آپ کی سول عدالتوں میں ہوتا ہے، وہاں تو نہیں ہوتا۔ اب پھر یہ کہا گیا کہ مذکورہ جرائم میں ملوث شخص کی تحقیقات JIT کرے۔ اچھا، JIT کی والی بات جو ہے اس میں دیکھیں JIT میں رکھا کون گیا ہے؟ JIT میں SP، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول آرم فورسز اور مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل ہوگی۔ اب JIT میں پاکستان میں تو ذرا جب بھی JIT بنتی ہے تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پریمیئر ایجنسی ہے اس کے لوگ، IB کے لوگ اور FIA کے لوگ، دوسرے لوگ یہ ضرور شامل ہوتے ہیں۔ یہ بل جناب محسن نقوی صاحب نے پیش کیا ہے، وزیر داخلہ جو ہے، اور محسن نقوی صاحب کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ تو انہیں تو نون لیگ نے بھی ووٹ دیے تھے، انہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیے تھے، انہیں تو وہ سب سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ بلاول کرتا ہے، باپ کے باپ کو بھی کون بول سکتا ہے، تو یہ سمجھ جائے آپ، میرا یہ اشارہ کافی ہے۔ تو میں آتا ہوں اپنی آخری خبر کی طرف کہ جو نیب نے ایک موقف اختیار کیا، یہ بھی بڑا دلچسپ موقف ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس تھا جس میں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی جو موجودہ صدر زرداری ہیں، جب 2008 میں تھے تو انہوں نے گاڑیاں لی تھی، اس وقت بھی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس وقت چھوٹا بھائی بڑا بھائی کی یہ ساری باتیں چل رہی تھی، بھائی کی باتیں چل رہی تھی، تو اس وقت زرداری صاحب نے کمال فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواز شریف کو بھی گاڑیاں دی تھی۔ یہ کیس جب وہاں چلا، نیب میں گیا تو وہاں سے وہ احتساب عدالت میں گیا، وہ کیس چلتا رہا۔ اب نیب نے موقف اختیار کیا جی کہ جو نئی نیب امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت یہ کیس ہمیں واپس کیا جائے، اس کیس کو ہم لیں گے۔ احتساب عدالت کو یہ انہیں درخواست کیا کہ اس کیس کو واپس ہمیں دیا جائے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس بھی ہے جو عمران خان اور بشرا بیگم پر ہے۔ اب نیب امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ جو طائف ہوتے ہیں تھوڑی مالیت کے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن انٹیک چیزیں اور گاڑیاں وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے۔ لیکن وہاں پر جو نیب کا موقف ہے نواز شریف، زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، وہ بالکل اور موقف انہوں نے وہاں لیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہمیں کیس واپس کریں۔ لیکن یہاں پر جو کٹلری برتن کے متعلقہ جو توشہ خانہ 2 چل رہا ہے، اس میں نیب نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ طائف والا ہے تو یہ FIA میں جائے گا کیس۔ اب دیکھیں نیب کا موقف، نیب نے وہاں کروڑوں روپے کی گاڑیاں احتساب عدالت کو کہا جی کہ یہ ہمیں واپس دے دیں، اور یہاں پر یہ جو جیولری ہے، یہ برتن ہے، جو کراکری ہے، یہ جو برتن ہیں، انہوں نے نیب نے یہاں موقف اختیار کیا کہ کیونکہ یہ بہت بڑے قیمتی طائف تھے جی، یہ کروڑوں سے بلکہ اربوں میں کہہ سکتے ہیں، نیب تو کوئی بھی موقف اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، نیب کو جب مقصود ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی آدمی کو، ظاہر آج کل عمران خان ماتوب ہے، وہ اگر آج کہتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو تو پھر سارے کیس
وہ کہتے ہیں پلک جھپکتے ہی سارے کیس ختم ہو جائیں گے، پھر عدالتیں چل کر اڈیالہ جیل جو ہے وہ جائیں گی وہاں پر کیس ختم کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ ایک اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر مقصود ہے جی کہ انہیں رگڑا دیا جائے، پھر وہ کیس ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا۔ تو ناظرین چلتے چلتے میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آج ایک خبر ہے، ابھی میں اس خبر کے پیچھے ہوں لگا ہوا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ یہ خبر جیسے ہی آتی تو اس پر وہاں ملاقات میں کیا ہوا، کون سی باتیں زیر ڈسکس آئی، اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو جیسے خبر آتی ہے تو میں اس پر آپ کو آگاہ کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ سمجھ جائیں آپ، میں زیادہ بات نہیں کرتا اس پر۔ تو سب سے آخر میں میرے اس چینل، یہ آپ کا چینل ہے، میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ کا چینل ہے، آپ نے مجھے بے پناہ محبت دی ہے، مجھے اتنی محبت دی ہے کہ میں یقین کریں کہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ اتنی جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کی اس بے پناہ محبتوں کا مقروض ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ٹلی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا، کیونکہ ٹلی کا بٹن آپ کو خبردار کر دیتا ہے۔ وہ شہنشاہ جہانگیر نے جو ہے نا وہ زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی اور اندر ٹلی بھی لٹکی ہوئی تھی، جب وہ کھینچتا تھا تو ٹلی بجتی تھی، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ ٹلی جب بجائیں گے نا تو پھر وہ آپ کو خبردار کر دے گا کہ میں نے ویلاگ اپلوڈ کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔